लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर? मुसम्मा खातून, शाहनवाज, मुस्कान। बहुत बढ़िया मुस्कान। आपका कल का टेस्ट मैंने चेक किया है, बहुत बढ़िया आपने लिखा है। मैंने चेक करके साथ के साथ आपको नंबर भी दे दिए हैं सभी को, चाहे मुसम्मा खातून हो, आकिब खान हो, या मुस्कान खान हो, या और भी जितने भी बच्चे हैं। जिन बच्चों ने मेल किया था मैंने उनका पेपर चेक करके उनको नंबर दे दिए, और उसमें कुछ हिदायत भी लिख के दी है मैंने कि आप लोग जो है वो आगे जो है वो कैसे करें। बाकी जिन्होंने नहीं किया है या जिन्होंने नहीं सेंड किया है वो अपनी मर्जी के मालिक है, क्योंकि जो कहना ना माने उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरे दिन में आपको पूरा 10 मिनट नहीं लगा कि चलो भाई हम क्लास मिस कर दिए थे, उसको जो है वो हम लोग बाद में लिख के ही भेज सकते हैं। मैंने कल भी कहा था कि आप लोग जो है मुझे लिख के भेज दे सकते हैं। खैर, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे निभाएं तो भी बढ़िया, ना भी निभाएं तो भी बढ़िया। ठीक है। अजमल हुसैन कह रहे सर स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा, एक सेकंड के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हो रहा होगा। पीडीएफ लगी हुई दिखाई दे रही होगी आपको, दिखाई दे रही है सभी को? पीडीएफ लगी हुई शो हो रही है? हाँ, चलिए। आज की जो क्लास है मैंने कल आपको बता दिया था कि हम लोग जो है वो कल उर्दू जबान के हवाले से बात करेंगे, उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका के हवाले से बात करेंगे। चलिए फिर आज हम लोग उर्दू जबान के आगाज के हवाले से बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैंने जो है वो एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको लेके बता रखा है। आप लोग अपने पेन पेंसिल से जो है वो इसको लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी, अपने अल्फाज में भी जो है वो इसे मेंशन कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका, या उर्दू जबान के मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात। ठीक है, दोनों ही बात एक है। उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका आ जाए, या उर्दू जबान के मुताबिक मुख्तलिफ नजरियात भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है। आवाज कट हो रही है बेटा, अगर आवाज कट हो रही है तो एक बार एग्जिट होकर वापस आ जाइए। ठीक है, अगर आवाज कट हो रही है तो एग्जिट होकर वापस आ जाइए, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। टॉपिक डाल लीजिएगा उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका। उर्दू जबान हिंद इस्लामी तहजीब का बेहतरीन समर है। मुसलमान फातिहीन बर्र सगीर हिंदू व पाकिस्तान में आए तो अपने साथ अरबी, फारसी और तुर्की जबानें लाए। तो वो अपने साथ अरबी, फारसी, तुर्की जबानें जो है वो साथ में लेकर आए। उस वक्त आर्यों के मकसद उस वक्त आर्यों के मकसद जबान संस्कृत आवाम से अपना रिश्ता मुंतके कर चुकी थी, लेकिन मकामी तौर पर अब भी संस्कृत बोलियां राइज थी, जिन्होंने उस खित्ते के कदीम बाशिंदे अपनी माशरती जरूरत के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया करते थे। इन बोलियों के सर्फी व नहवी निज़ाम में मुमासलत मौजूद थी। आर्यों ने हिकारत से इसे बिगड़ी बोलियां शुमार किया, या बिगड़ी बोलियों में शुमार किया, लेकिन मुसलमानों ने इन्हें न सिर्फ कुशादा नजरी से कबूल किया, बल्कि इन्हें सहारा भी फराहम कराया या फराहम किया, और नए ज़ख़ीरा अल्फाज की फितरी शमूलियत से जदीद दौर की एक अहम ज़बान उर्दू वाज़े की। और ये बात उर्दू अदब की मुख्तसर तारीफ के हवाले से जो है वो कही गई है। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में उर्दू ज़बान का आगाज और उसकी इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं, लेकिन इन तमाम नज़रियात में एक बात तो मुश्तरका है। मुश्तरका का मुराद होता है मिली जुली। मुश्तरका है कि उर्दू की इब्तिदा और उसकी नशो नुमा हिंदुस्तान में मुसलमान फातिहीन की आमद के साथ शुरू हुई या शुरू होती है। यहीं पर एक कॉल लिख लीजिएगा, शुरू होती है, और वो कॉल है सुनीति कुमार चटर्जी का। वो कॉल है सुनीति कुमार चटर्जी का। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद ना होती, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद
نہیں ہوتی تب بھی اردو زبان کا آغاز ضرور ہوتا، تب بھی اردو زبان کا آغاز ضرور ہوتا، بشرطے کہ تھوڑی تاخیر ہو جاتی، بشرطے کہ تھوڑی تاخیر ہو جاتی۔ اور ہندوستان پہ جو سب سے پہلے مسلمان آئے وہ آئے 712 ہجری میں، 712 ہجری میں۔ اور سب سے پہلے کون آئے تو یاد رکھ لیجیے گا، سب سے پہلے عرب آئے۔ اور اگر عرب میں بھی کوئی نام پوچھیں تو یاد رکھ لیجیے گا محمد بن قاسم۔ ہندوستان میں آنے والا پہلا مسلم یا پہلا مسلمان محمد بن قاسم کو مانا جاتا ہے، جو عرب کا رہنے والا تھا اور 712 عیسوی میں آیا کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اور بنیادی استدلال یہیں پیش کیا گیا ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد جب ہندوستان میں ہوتی ہے تو یہاں کے مقامی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ اس ملنے جلنے کے باعث ایک دوسرے کی زبان کا اخلاط ہوتا ہے، جس کے سبب ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے، اور جو اردو ہندی یا ہندوی کہلاتی ہے، جو اردو ہندی یا ہندوی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے یہ ایک مخلوط قسم کی زبان معلوم ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، مخلوط قسم کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ اس کے نوی صرفی قواعد اور بہت سے الفاظ اس وقت دوسری زبانوں سے مستعار لیے گئے ہیں۔ اس بات پر تمام ماہرین لسانیات متفق ہیں کہ اس کی ابتدا مسلمان فاتحین کی آمد سے ہوتی ہے۔ اختلاف مقام اور جگہ کے تعین میں ہے، یعنی کہ الگ الگ جگہ کو لے کے ہے، الگ الگ علاقے کو لے کے ہے۔ جیسے کوئی بتاتا ہے کہ دکن میں پیدا ہوئی، کوئی بتاتا ہے پنجاب میں پیدا ہوئی، کوئی سندھ میں بتاتا ہے، کوئی برج بھاشا سے بتاتا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے ہی اس زبان کو جو ہے وہ آغاز ہوا۔ بعض محقق کے مطابق اس کی پیدائش دکن میں ہوتی ہے، تو بعض محققین اس کی جائے پیدائش پنجاب کو مانتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا حلیہ سب سے پہلے سندھ میں تیار ہوا ہے۔ سندھ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کا علاقہ ہے، جہاں سے سب سے پہلے کون آیا تھا؟ سب سے پہلے آیا تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کے راستے سے ہی آیا تھا۔ اور وہ آیا کیوں تھا یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا، کیونکہ ایک صوبہ تھا یا ایک شہر تھا گجرات، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا داہر۔ کیا نام تھا؟ گجرات کا ایک شاسک تھا یا گجرات کا ایک بادشاہ تھا راجہ داہر۔ تو محمد بن قاسم جو ہے وہ راجہ داہر سے کیا کرنے آیا تھا؟ جنگ کرنے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ عرب کو لوگوں کا جو ہے وہ مال لوٹ لیا تھا، جو سری لنکا سے جا رہا تھا، اور اسے لوٹ لیا، اور اسی لوٹ کے مال کو واپس لینے کے لیے محمد بن قاسم جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ سندھ سے آیا۔ اور جب اس نے گجرات فتح کر لیا تو اس نے جو ہے وہ یہیں پر کیا کر لی؟ اپنی حکومت جاری کر لی، اور کہاں پر کی؟ سندھ میں۔ چلے پھر آگے دیکھتے ہیں۔ سندھ میں تیار ہوا تو بعض اس کی پیدائش نقوش دہلی اور اطراف دہلی میں تلاش کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں، جو یہ نظریات جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں۔ تو یہ جتنے اوپر کی میں نے آپ کو ساری باتیں لکھوائی، یہ کسی کا بھی نظریہ آ جائے، دھیان سے سن لیجیے گا، کسی کا بھی نظریہ آ جائے، چاہے وہ پنجاب میں اردو کا آ جائے، چاہے وہ برج بھاشا کا آ جائے، یعنی کہ یہ والی بات آپ کو ضرور لکھنی ہے، یہ جو میں نے آپ کو اوپر پیراگراف میں دکھا رکھی ہے، اتنا آپ کو ضرور لکھنا ہے۔ الفاظ کا رد و بدل ہو سکتا ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ لکھنا ہے، چاہے کسی کا بھی نظریہ آ جائے، یہ آپ کو جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے، ہاں پورا ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا پورا ہی لکھنا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا نظریہ دیکھ لیتے ہیں، جو ایگزام میں آتے ہی آتے ہیں۔ نظریہ بہت سارے ہیں، میر امن کا بھی نظریہ ہے، گیان چند جین کا بھی ہے، شوکت سبزواری کا بھی ہے، اس کے علاوہ نصیر الدین ہاشمی کا بھی ہے، مسعود حسین خاں کا بھی ہے، حافظ محمود شیرانی کا بھی ہے، ڈاکٹر سہیل بخاری کا بھی ہے، بہت سارے ہیں، لیکن ایگزام میں جو آتے ہیں اسی کو ہم لوگ جو ہے وہ کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ پہلا نظریہ ہے ہمارے پاس، حالانکہ ایک سوال آبجیکٹو میں بنتا ہے کہ سب سے پہلے اردو کے نظریات کے تعلق سے کس نے قلم اٹھائی، یا سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے بات کہی؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟
سر ٹائمنگ تو بہت کم ہے جامعہ میں، تو اسی لیے تو بیٹا میں لکھنے کے لیے بولتا ہوں آپ کو کہ آپ لکھو اور اسپیڈ بڑھاؤ۔ محمد حسین آزاد نہیں، دھیان رکھنا، سب سے پہلے اردو کے مختلف نظریات میں پیش کیا ہے میر امن نے۔ کس نے کہا ہے؟ میر امن نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اردو اکبر کے دور میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے دور میں اسے فروغ ملا۔ اگر یہ والا پوچھا جائے کہ یہ بات کس نے کہی ہے، تو یہ بات کہی ہے میر امن نے، اور سب سے پہلے میر امن نے ہی اردو کے حوالے سے اپنا نظریہ پیش کیا۔ لیکن ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا اہم نہیں ہے تو اسے لکھتے نہیں ہیں، لیکن صرف یاد رکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے نظریہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے محمد حسین آزاد نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، 1880، جس کا نام ہے آب حیات۔ آب حیات میں جو ہے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے 1880 میں۔ تو آپ اس کتاب کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو 5 ابواب پر کیا ہے مشتمل ہے، یا 5 منزلوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ نظریہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اردو زبان کا عہد وار تحقیقی جائزہ لیا ہے۔ زبان سازی کے قواعد و ضابطہ کی روشنی میں سائنٹیفک طریقے پر یہ ثابت کیا ہے کہ اردو کا اصل منبع و مخرج برج بھاشا ہے۔ اپنی مشہور کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یا اسی کو دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں، اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو۔ اس کی عمر 800 برس سے زیادہ ہے، اور برج بھاشا کا سبزرال اس کا وطن ہے۔ اسے فقط شاہجہاں کا اقبال کہنا چاہیے کہ یہ زبان خاص و عام میں ہے، اس کے عہد سے منسوب ہو گئی ہے۔ عبد الغفور نساخ نے بھی اس کی رائے کی توفیق کی اور لکھا ہے کہ 1058 عیسوی میں شاہجہاں آباد دہلی آباد ہوا، تو اطراف و جانب سے عالم ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد قابل لوگ جمع ہوئے۔ قدیم ہندی متروک ہونے لگی، محاورے میں فرق آنے لگا، زبان اردو کی ترقی شروع ہو گئی۔ محمد حسین آزاد کے اس نظریے کو ماہرین لسانیات نے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ اردو اور برج بھاشا کے ضمائر اور افعال میں بڑا فرق ہے۔ ضمائر کہتے ہیں ضمیر کو، جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں سرونام، یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں پرونام۔ افعال جو ہے وہ فعل کی جمع ہے، فعل سے مراد ہوتا ہے ہمارے پاس کریا، یعنی کہ ورب۔ تو ان دونوں کی کیا ہے لسانیات کے اعتبار سے اردو جو ہے وہ برج بھاشا سے کیا ہے الگ ہے، اس لیے جو ہے وہ اس نظریے کو کیا کر دیا گیا ہے، رد کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس نظریے کے رد میں حافظ محمود شیرازی لکھتے ہیں ہم اردو کو برج بھاشا کی بیٹی سمجھتے ہیں، لیکن جب ان دونوں زبانوں کے صرف اور نحو اور دوسرے خط و خال اور خصائص پر غور کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے مختلف ہیں۔ اردو جہاں اپنے اسموں و افعال کو الف پر ختم کرتی ہے، تو برج بھاشا واو پر ختم کرتی ہے۔ برج میں جمع کا طریقہ بہت سہل ہے، لیکن اردو میں بہت پیچیدہ ہے۔ اردو میں مرکب افعال کا میں طبابت کے بہت رواج ہے، جبکہ برج بھاشا میں یہ بات موجود نہیں۔ اس لیے اردو کو برج بھاشا سے کوئی تعلق نہیں، ان میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ بہنوں کا ہے۔ ایگزام میں یہ باتیں جو ہے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اور اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے سفیشینٹ رہے گا۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور یہ محمد حسین آزاد کا کیا ہے نظریہ ہے۔ آپ لوگ لکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ آسانی ہوگی، مین پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ یہ کہہ سکتے ہیں اگلا جو ہمارا نظریہ ہے وہ ہے ہمارا اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یا اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ یہ نظریہ حافظ محمود شیرازی کا ہے۔ حافظ محمود شیرازی کے مطابق اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب پنجاب میں اردو
آبجیکٹو بھی آتا ہے کہ پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے، تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو میں اس پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اسی وقت سے ہو جاتی ہے جب محمود غزنوی جب محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملہ کر رہے تھے۔ پھر بعد میں ان کے مستقبل ان کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہو گئی، اور چونکہ ان کی زبان فارسی تھی، جس کے سبب حکومت کو چلانے کے لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت پیش آئی جس کو سب لوگ آسانی سے بول اور سمجھ سکے۔ لہذا اسی ضرورت کے پیش نظر جو زبان وجود میں آئی وہ اردو ہندی یا ہندوی کہلائی، جس کو لے کر مسلمان فاتحین دہلی پہنچے اور وہاں سے یہ زبان پورے ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیرانی صاحب لکھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اردو کی داغ بیل اسی دن میں پڑنی شروع ہو گئی تھی جس دن مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر ہندوستان میں آ کر وطن اختیار کیا تھا۔ سندھ و ملتان میں مسلمان پہلی صدی میں ہی قابض ہو چکے تھے۔ پنجاب پر ان کا قبضہ معز الدین محمد سالم کی آمد سے 170 170 سال پہلے سے تھا۔ سندھ و پنجاب میں ہندو مسلمان اقوام سب سے پہلے ملتے جلتے ہیں، اس لیے انہیں اگر ایک عام زبان کی ضرورت پیش آئی تو ان علاقوں میں آئی ہوگی، اور اردو کو ان علاقوں میں وجود میں آنا چاہیے۔ یہ بات کہی ہے حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں۔ اس کے بعد اسی بات کا جو ہے وہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں حافظ محمود شیرانی کا یہ استدلال بہت مضبوط ہے۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات دلیل کے ساتھ کہنا۔ حافظ محمود شیرانی کا یہ استدلال بہت مضبوط ہے کہ شمالی مغرب سے آنے والے مسلمانوں کی اولین فردگاہ پنجاب تھا۔ ان کا زیادہ قیام بھی اسی خطے میں ہوا، اور پھر یہیں سے وہ فاتحانہ حیثیت سے دہلی کی طرف بڑھے۔ چنانچہ زبانوں کا طویل اخلاط اسی خطے میں عمل میں آیا، اور یہیں سے اس زبان کے وسطی اور جنوبی ہندوستان کی طرف سفر کیا۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ان کی ایک کتاب ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، آبجیکٹیو میں پوچھی بھی جاتی ہے، ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی، اور وہ ہے ہندوستانی لسانیات۔ لکھ لیجئے گا، موسٹ امپورٹنٹ ہے ہندوستانی لسانیات۔ ٹھیک ہے، یہ کس کی ہے؟ ہندوستانی لسانیات ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی۔ یہیں پر ایک ملتی جلتی کتاب ہے اردو لسانیات، یہ بھی آتی ہے ایگزام میں۔ تو اردو لسانیات کس کی ہے؟ اردو لسانیات ہے شوکت سبزواری کی۔ شوکت سبزواری کی۔ ایک سوال یہاں سے ضرور آئے گا آبجیکٹیو میں، ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی کون سی ہے؟ ہندوستانی لسانیات۔ اردو لسانیات کس کی ہے؟ شوکت سبزواری کی۔ یہیں پر کنفیوز کرنے کے لیے ایک کتاب اور دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ کتاب پوچھی جاتی ہے تو یہ ہے اعتصام حسین کی۔ یہ 3 کتابیں جو ایگزام میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ پوچھی جاتی ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ اعتصام حسین کے ہیں۔ تینوں میں سے ایک نہ ایک جو ہے وہ آپ کو ایگزام میں ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اس کی جزوی و توثیق کی اور لکھا ہے کہ اردو اسی زبان سے مشتق ہے جو عام طور سے جدید ہند آریائی دور میں اس حصے ملک میں بولی جاتی تھی جس کے ایک طرف عہد حاضر کا شمال مغرب صوبہ ہے۔ شمال مغرب صوبہ ہے صوبہ ہے، اور دوسری طرف الہ آباد ہے۔ اگر یہ کہنا جائے تو صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی ہے۔ حافظ محمود شیرانی صاحب کے نظریہ کو توقیت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ اردو اپنی ساخت، حیت اور صرف نحو کی خصوصیت کے لحاظ سے پنجابی سے کافی قریب ہے۔ اردو اور پنجابی میں تذکیر و تانیث کے قواعد کا یکساں ہونا، اس طرح جمع بنانے کا قاعدہ بھی دونوں میں یکساں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ پنجاب اور اردو
جو ہے وہ نظریہ پیش کیا ہے حافظ محمود شیرانی نے۔ اس کے بعد ہم نے برج بھاشا دیکھی، ہم نے جو ہے وہ پنجاب دیکھا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنا رخ کرتے ہیں دکن کی طرف کو، کیونکہ دکن میں جو ہے وہ اردو آغاز کو جو سب سے زیادہ فروغ ملا ہے وہ جو ہے وہ دکن میں ہی ملا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اردو کی ابتدا دکن میں۔ یہ نظریہ 19ویں صدی کے مشہور محقق نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ ان کے مطابق اردو کا آغاز، اس کی ابتدا دکن میں ہوتی ہے، اور اسی لیے ان کی کتاب ہے نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو۔ اکثر ایگزام میں پوچھی جاتی ہے کہ دکن میں اردو کس کی کتاب ہے، تو نصیر الدین ہاشمی کی ہے۔ ان کے مطابق اردو کا آغاز اور اس کی ابتدا دکن سے ہوتی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت قبل عرب ہندوستان میں بغرض تجارت، مال و کاروبار کے ساحلوں پر اترتے تھے، جس کے سبب ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوئے ہوں گے۔ روزمرہ کی گفتگو، چیزوں کے خرید و فروخت میں انہیں دشواریاں پیش آئی ہوں گی، اس لیے اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایک نئی زبان کی ضرورت پیش آئی ہوگی، جس کے نتیجے میں اردو زبان وجود میں آئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس نظریے کے پس منظر میں ایک بات اور ہے کہ دکن میں کیوں ہوا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جب ہم لوگ اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ سے مراد ہے جب ہم لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں، تو ہمارے ملک میں جو سب سے پہلے ودیشی آئے، جو سب سے پہلے باہر کے لوگ آئے، وہ دکن میں ہی آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھ لینا، جو باہر سے لوگ آئے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دکن میں ہی آئے تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا واسکو ڈگاما کا۔ ٹھیک ہے، کس کا نام سنا ہے؟ واسکو ڈگاما 1492 عیسوی میں آیا تھا۔ کس میں آیا تھا؟ 1492 عیسوی میں آیا تھا۔ کہاں پر آیا تھا؟ کیرل میں۔ کیرل کا ایک تٹ تھا جس کا نام تھا کالی کٹ۔ کیا نام تھا؟ کالی کٹ۔ تو وہاں پر جو ہے وہ آیا تھا واسکو ڈگاما، اور واسکو ڈگاما عرب سے ہوتے ہوئے کہاں پر آیا تھا؟ ہندوستان میں آیا تھا۔ تو اس لیے دکن کو جو ہے وہ ہم لوگ مانتے ہیں۔ اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی دکن میں ملتا ہے۔ اردو کی پہلی نظم بھی ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو میں پہلی نثری داستان بھی ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو میں پہلا قصیدہ نگار بھی جو ہے وہ ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اردو میں پہلی مثنوی بھی ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اردو کی ابتدا میں دکن کو جو ہے وہ اپنا ایک الگ وجود ہے۔ اس لیے نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب جو ہے وہ کیا کی تھی، یہ لکھی تھی، اور اس میں جو بتایا گیا تھا کہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ تو اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی صاحب کا یہ نظریہ زیادہ تر قیاست اور معروضت پر مبنی ہے۔ کوئی ٹھوس دلیل اپنے نظریے کی تائید میں ان کی طرف سے نہیں پیش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ محققین ان کی اس دلیل کو رد کرتے ہیں، رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرب تجارت طلوع اسلام سے قبل اور بعد میں بھی ہندوستان آتے رہے ہیں، اور تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت بھی کی ہے، لیکن اتنا وقت ہندوستان میں نہیں گزارا کہ جتنے میں ایک زبان دوسرے میں اس طرح گھل مل جائے کہ ایک نئی زبان جو ہے وہ وجود میں آ سکے یا وجود میں آ جائے۔ ہاں، یوں تو ممکن ہے کہ اس تجارتی اور لسانی اخلاق کے باعث کچھ چیزیں ایک دوسرے نے قبول کی ہوں۔ مثلا دکن کے علاقے میں آج بھی عربی کے بہت سے الفاظ وہاں کے مقامی بولی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک نئی زبان کے وجود کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو اس طریقے سے یہ دکن میں اردو کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا ہے نصیر الدین ہاشمی نے، جس پر بعض لوگوں نے کیا کیا ہے، اعتراض کیا۔ اسی لیے جیسے آپ کہیں تجارت پہ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پر رہ کر ایک نئی زبان کو جو ہے وہ آغاز کر سکیں۔ ہاں، تھوڑی بہت دیر کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ ضرور بات کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں، تاج محل وغیرہ یا کہیں اور، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ انگریز لوگ آتے ہیں، تو ہم ان سے انگریزی بولنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پوری ہی انگریزی آتی ہے یا وہ پوری طریقے سے ہندی بول پاتے ہیں۔ صرف اتنا تو ہو جاتا ہے کہ ہاں، ایک دوسرے کا کام چل جاتا ہے۔ خاص طور پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں وہاں کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے سیکھ لیتے ہیں کہ جس سے کام چل جائے، چاہے آٹو والا ہو چاہے رکشے والا ہو۔ تو یہی بات نصیر الدین ہاشمی کے یہاں پر نظر آتی ہے کہ تجارت کے گھر سے ضرور آئے ہیں، لیکن اتنا بھی وہ نہیں ہوا کہ وہ پوری طریقے سے کیا ہو جائے، کام کر پائیں یا ایک نئی زبان جو ہے وہ وجود میں لے آئیں۔ اسی کے بعد نیکسٹ آتی ہے اردو کی ابتدا سندھ میں ہوئی۔ یہ جو بات کی ہے سندھ میں، یہ ہے سید سلیمان ندوی نے۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے نقوش سلیمانی۔
ٹھیک ہے، نقوش سلیمانی، اس کی کتاب کا ایئر بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجیے گا، 1939۔ اکثر ایگزام میں میچنگ کو آ جاتا ہے، تو نقوش سلیمانی کا ایئر ہے 1939۔ آپ لوگ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ الگ سے ایفرٹ ڈال سکتے ہیں۔ چلیے، اردو کی ابتدا سندھ میں تیار ہوئی ہے۔ یہ نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ ان کے مطابق اردو کی ابتدا سندھ سے ہوتی ہے، اور سندھ سے کیوں ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا۔ سید صاحب کا یہ خیال ہے کہ 712 میں محمد بن قاسم، جو میں نے آپ کو بھی اوپر بتایا، وہ بات یہاں پہ طے ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمان فاتحین سندھ میں داخل ہوئے۔ اب سندھ میں داخل کیوں ہوئے؟ کیونکہ پہلے تو نہیں تھا ہوائی جہاز کا سفر یا پانی سے، تو زمین سے ہی کیا کرنا ہوتا تھا، سفر کرنا ہوتا تھا۔ اور ہندوستان میں جو گیٹ تھا، یا ہندوستان میں جو آنے کا راستہ تھا، وہ سندھ سے ہی تھا، صرف اور صرف، کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں تینوں طرف سے کیا ہے، پانی ہے، تو اس لیے صرف اور صرف زمین کہاں سے تھی، سندھ کے راستے سے۔ اور اور اسے فتح کر کے یہاں اسلامی حکومت قائم کر لیتے ہیں، اور تقریباً 300 سال تک یہاں حکومت کرتے ہیں۔ اس طویل عرصے میں مسلمان اور مقامی باشندوں کا اخلاق اور سماجی رابطہ کے سبب ایک نئی زبان وجود میں آئی ہوگی، بالکل آئی ہوگی، کیونکہ آپ نے نام سنا ہے ایک کر کا، جس کا نام کہتے ہیں جزیہ کر۔ تو جزیہ کر سب سے پہلے کس نے لگایا تھا؟ محمد بن قاسم نے ہی لگایا تھا۔ اور محمد بن قاسم نے جزیہ کر کس پہ لگایا؟ ہندو مذہب پہ لگایا تھا، کہ میں آپ کو جو ہے وہ سیکیورٹی دوں گا، آپ لوگ جو ہے وہ اگر جزیہ کر دیں گے، اگر جزیہ کر نہیں دیتے تو آپ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیجیے۔ اور اسی میں ساتھ ساتھ یہ جزیہ کر اس نے 3 لوگوں پر نہیں لگایا تھا۔ پہلے تو وہ لوگ جو سب سے سروشریشٹھ ہوتے ہیں، جنہیں ہم لوگ برہمن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ پنڈت جی کہتے ہیں، ان پر جزیہ کر نہیں لگایا۔ دوسرا، مہیلاؤں پر نہیں لگایا، اور تیسرا، بچوں پر جزیہ کر نہیں لگایا۔ یعنی کہ کل ملا کے انہی لوگوں پر لگایا جو جزیہ کر دے سکتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں جو جزیہ کر کی کیٹیگری میں آتے تھے۔ جو دے سکتے تھے انہوں نے دیا، جو نہیں دے سکتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب اسلام قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے کاروبار میں، یا اسلام کی دھرم کے پرچار میں جو ہے انہوں نے ایک نئی زبان جو ہے وہ ضرور سیکھی ہوگی۔ تو زبان وجود میں آئی جو اردو کی ابتدائی شکل رہی ہوگی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جسے آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کا حلیہ سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ یہ بات بالکل درست ہے، استدلال بھی ہے اور لوجیکل بھی ہے۔ سید سلیمان ندوی کی اس دلیل میں کوئی خاص وزن نہیں ہے، یہاں بھی وہ اعتراض پڑتا ہے جو نصیر الدین ہاشمی والے کول مر پڑتا ہے۔ بات بالکل درست ہوتی ہے، بات بالکل جائز ہوتی ہے، لیکن جب تک کسی بات کا کوئی ایویڈنس نہیں مل جاتا، وہ بات بالکل بھی کیا نہیں ہوتی، کھری نہیں اترتی۔ کہنے کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سید سلیمان ندوی کی کتاب نقوش سلیمانی میں جو سب سے خاص کمی رہی وہ یہی رہی کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھے۔ بات بالکل جو ہے وہ درست تھی۔ سید صاحب کے قول کے رد میں مسعود حسین خان لکھتے ہیں، کون لکھتا ہے؟ مسعود حسین خان لکھتے ہیں، تاہم سید سلیمان ندوی کا یہ خیال کہ اردو کا حلیہ سندھ میں تیار ہوا تھا، لیکن لسانیات کے رد سے صحیح نہیں ہے، اور لسانیات کے رو سے صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان کی زبان میں عربی، فارسی الفاظ کا داخلہ ہی اردو کی تخلیق کی ضمانت نہیں کرتا۔ یاد رکھ لیجیے گا، لسانیات کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی نظریہ کو پیش کرنے کے لیے۔ اور لسانیات ہم لوگ کہتے ہیں جو زبان کا ماہر ہوتا ہے، یا جو زبان کا پارکھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم لوگ زبان میں کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں صرفی، نوی اور صوتیات کے اعتبار سے جو ہے وہ لسانیات کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، بلکہ جب یہ لسانی اثرات زبان دہلی و پیر و آمیش میں نفوذ کرتے ہیں، تب اردو کا پہلا حلیہ تیار ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے فتح دہلی کے بعد مسلمان کے خلاف سے جو زبان وجود میں آئی تھی، زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ سندھی ہو۔ سندھی زبان بھی عربی زبان کی بہتات بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے قول کو، یعنی کہ نظریے کو، سید سلیمان ندوی کے قول کو پروفیسر مسعود حسین خان نے کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ اور رد کرنے میں جو انہوں نے قرین قیاس بتایا ہے، وہ بتایا ہے لسانیات کا میل نہ خانا۔ اور لسانیات کا میل نہ کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان
دکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جب ہم لوگ اسے لسانیت کی کسوٹی پر کھرا چیک کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کھری نہیں اترتی ہیں، اس لیے اسے جو ہے وہ ہم لوگ مان ہی نہیں سکتے۔ تاریخی پس منظر سے دیکھا جائے تو بات صحیح ہے، لیکن تاریخ بھی جو ہے وہ تبھی مانی جاتی ہے جب کیا ہوتی ہے، جب اس پر پورے ایویڈینس جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ ٹھیک، چلیے پھر اس کے بعد آخری کول ہے، اور ایگزام میں یہیں سے جو ہے یہ والا ضرور آتا ہے، خاص طور پہ یہی آتا ہے ایگزام میں، یا تو یہ آئے گا یا برج بھاشا آئے گا، لیکن میں نے آپ کو 3 4 کرا دی، جون سے بھی آئے آپ لوگ جو ہے اسے لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو میں لکھوا رہا ہوں بالکل ڈٹو یا کاپی پیسٹ ایسے کر دیں، آپ اسے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ چلے پھر دیکھتے ہیں اردو کی ابتدا میں دہلی و نوائے دہلی۔ دہلی اور نوائے دہلی کے مراد ہوتا ہے دہلی اور دہلی کے آس پاس کا علاقہ۔ یہ جو ہے وہ سب سے لیٹسٹ نظریہ ہے، سب سے لاسٹ نظریہ ہے جو اردو زبان کے آغاز و تعلق سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان ہے۔ اردو کی ابتدا دہلی و نوائے دہلی میں یہ جو نظریہ پیش کیا ہے پروفیسر مسعود حسین خان ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو، یاد رکھ لیجیے گا ایگزام میں آتا ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، اور یہ بھی آتا ہے کہ لکھی کب گئی ہے تو 1948 میں، 1948 میں۔ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ اس کا انتصاب کس کے نام ہے۔ انتصاب کا مطلب ہوتا ہے یہ کتاب کسے ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا آل احمد سرور کو، یعنی کہ یہ کتاب آل احمد سرور کے نام سے منسوب ہے یا لکھی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اردو کے متعلق پچھلی نظریات کو رد کرتے ہوئے، پچھلی نظریات جو ہم نے اوپر پڑھی نظریات کو رد کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو کی ابتدا دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں، پنجاب پر گوریوں کے حملے، یعنی کہ محمد بن گوری کا حملہ جب ہوا 1178 عیسوی سے شروع ہوا، یعنی کہ 1178 سے شروع ہو جاتا ہے، جو 1193 یعنی کہ 991193، کیونکہ محمد گوری نے جو ہے وہ 3 سے 4 جنگ لڑی ہیں، جس میں آتا ہے پہلا 1191 کا اور 1192۔ مسلمان ظاہر سی بات ہے 712 میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے جو اپنی حکومت قائم کی ہے وہ 1191 میں کی ہے یا 1192 میں کی ہے، جو دہلی پر انہوں نے حکومت کی۔ آپ کو پتا ہوگا 1191 میں محمد گوری اور پرتھوی راج چوہان اور پرتھوی راج چوہان بھی کون سا؟ تیسرا۔ ٹھیک ہے، تو محمد گوری اور پرتھوی راج چوہان کے درمیان کیا ہوا؟ جنگ ہوئی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں تیرائن کا یدھ یا تیرائن کی جنگ۔ تیرائن کا یدھ بھی کہہ سکتے ہیں یا تیرائن کا جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں پہلی جنگ میں پرتھوی راج جیت جاتا ہے، اور پرتھوی راج جو ہے وہ محمد گوری کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے 1 سال بعد پھر دوبارہ سے دونوں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے، محمد گوری اور پرتھوی راج چوہان کے بیچ میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پرتھوی راج چوہان ہار جاتا ہے اور محمد گوری کیا ہو جاتا ہے؟ جیت جاتا ہے، اور جیتنے کے بعد پرتھوی راج چوہان کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے جو ہے وہاں پر مار دیتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں کس میں ملتا ہے؟ پرتھوی راج راسو، یہ کتاب ہے پرتھوی راج راسو، جس کے مصنف ہیں چند بردائی۔ ایگزام میں آ جاتا ہے، دھیان رکھ لیجیے گا کہ پرتھوی راج راسو کس کی کتاب ہے، تو آنسر ہو جائے گا چند بردائی، کیونکہ مسعود حسین خان نے اسی کو نظریے کو پیش کیا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی مسلمان آئے انہوں نے ہندوستان کو فتح تو کیا، لیکن وہ پوری طریقے سے اس پر کیا نہیں کر پائے؟ شاسن نہیں کر پائے، یعنی کہ حکومت قائم نہیں کر پائے۔ لیکن محمد گوری نے کیا کیا؟ محمد گوری نے اپنی حکومت کو جو ہے وہ قائم کر لیا اور دہلی پر جو ہے وہ مسلمانوں کی سطح قائم کی، لیکن محمد گوری جو ہے وہ زیادہ دن تک کیا نہیں کر پایا؟ شاسن نہیں کر پایا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے 4 غلاموں کو جو ہے وہ ہندوستان میں کیا دے دیا؟ حصہ دے دیا، جس میں اگر ہم لوگ دہلی کی بات کریں تو دہلی میں جو حکومت آئی وہ آئی کس کی؟ قطب الدین ایبک کی، قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک کی، اور یہی جو ہے وہ قطب الدین ایبک جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ ہندوستان کا پہلا سلطان بنتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں دہلی کا پہلا سلطان بنتا ہے قطب الدین ایبک، جو کیا ہوتا ہے؟ ایک غلام ہوتا ہے، اور غلام کس کا؟ محمد گوری کا۔ اور محمد گوری کس کا غلام تھا، یا محمد گوری کس کا اترادھیکاری تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا محمود غزنوی کا، کیونکہ دونوں ہی کہاں سے تھے؟ غزنی سے تھے۔
محمود غزنوی غزنی کا رہنے والا تھا، اور غزنی کا ہی ایک علاقہ تھا گور، تو وہاں کا رہنے والا تھا محمد گوری۔ تو اس طریقے سے اس کا کیا ہے، یہ پس منظر ہے جو مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں کیا کیا ہے، پیش کیا۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں آگے۔ 1178 میں حملہ شروع ہو جاتے ہیں، اور 1193 میں آخر میں ایک شکست کھانے کے بعد شہاب الدین گوری دہلی کے آخری ہندو سمراٹ پرتھوی راج چوہان کو فاش کر دیتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، پرتھوی راج کو کیا کر دیتا ہے، شکست دیتا ہے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے ٹائپنگ مسٹیک ہو، لیکن یہ 1192 اور 1191 ایئر ہے، ٹھیک ہے۔ ہسٹری میں ایئر کا جو ہے وہ اتنا رول نہیں ہوتا، کیونکہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے 1191 اور 1192 دونوں ہی کیا ہے، ایئر یاد رکھ لیجیے گا، آ جاتے ہیں ایگزام میں۔ تو یہ تیرائن کا جنگ کب ہوئی؟ تو پرتھوی راج کو شکست دے کر دہلی اور اجمیر پر قبضہ ہو جاتا ہے، جہاں اس کا پہلا سپہ سالار قطب الدین ایبک، میں نے بھی آپ کو بتایا نا، قطب الدین ایبک 1206 میں سلطنت غلام کی داغ بیل ڈالتا ہے، یعنی کہ میں نے بھی بتایا نا کہ وہ غلام تھا، اور وہ غلام جو ہے وہ راجا بن جاتا ہے، اور وہ حکومت جو ہے وہ قائم کرتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں غلام کا دور یا غلام ونش یا سلیو ڈائنسٹی، جس کی شروعات کون کرتا ہے؟ قطب الدین ایبک کرتا ہے۔ اور قطب الدین ایبک جو ہے وہ دہلی کا کیا بنتا ہے؟ پہلا سلطان بنتا ہے۔ اردو کی ابتدا و ارتقاء کی اصل تاریخ اس کے بعد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ مسعود حسین خان کے تحقیقی کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان فاتحین پنجاب سے دہلی کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور دہلی میں اپنی مستقل حکومت قائم کرتے ہیں۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح کی بولیوں کا اخلاط جب مسلمانوں کی زبان سے ہوتا ہے تو اردو کی موجودہ شکل سامنے آتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے دہلی آمد سے پہلے دہلی اور اس کے گرد و نواح میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ اردو ہی کی ابتدائی شکل تھی، جسے دوسری جگہ ہندی یا ہندوی بھی کہلائی گئی ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، ہندی یا ہندوی بھی کہا جاتا ہے، جسے ہم لوگ ہندوستانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک، ہندوستانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے ثبوت مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں کیا کیے ہیں، پیش کیے ہیں۔ اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیے ہیں۔ اس زمانے کی بہت سے شعراء کے کلام کو بطور استدلال پیش کیا ہے، استدلال یعنی کہ دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق اردو اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی، بالکل بات صحیح ہے۔ ان کے مطابق اردو اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور اردو کے متعلق اس کے علاوہ اور بھی نظریات جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، جس میں حسب ذیل میں شاہجہاں کے عہد میں اس نے ترقی کی ہے۔ اور میں نے شروع کلاس میں کہا تھا کہ سب سے پہلے میر امر نے کہا ہے کہ اکبر کے عہد میں اردو پیدا ہوئی، لیکن فروغ شاہجہاں کے دور میں ہوا، اور یہی بات مسعود حسین خان نے بھی کہی۔ اور یہیں پر ایک سوال آ جاتا ہے کہ اردو کا ذکر سب سے پہلے کس کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کہ اردو لفظ کا ذکر سب سے پہلے کس کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، آنسر ہو جائے گا بابر نامہ، جو کیا ہے، بابر کی خود نوشت ہے، بابر نامہ۔ اردو لفظ کا جو سب سے پہلے ذکر ملتا ہے وہ بابر نے کیا ہے، بابر کی کتاب ہے بابر نامہ، جسے ہم لوگ تجو کے بابری بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، یہ خود نوشت ہے جلال الدین کہہ رہا بابر کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اکبر کے عہد میں پیدا ہوتی ہے، اور شاہجہاں کے دور میں اسے فروغ ملتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ شاہجہاں کے دور میں اردو کا کیا نام ہے؟ تو یاد رکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے اردو معلی۔ شاہجہاں کے دور میں اردو کو اردو معلی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شاہی زبان یا شاہی فوج کی زبان یا لشکری زبان، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس طریقے سے یہ سارے نظریات ہیں، آپ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر ہیں، لیکن وہ اتنے خاص نہیں ہیں جتنے یہ ہیں۔ کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ آج کی کلاس اتنی ہی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔